अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात स्टार्ट करेंगे प्यारी मरियम के लिए। और कल मुझे काफ़ी देर से पता चला, क्योंकि मैं एक्टिव इतना नहीं थी, तो हेज़ल वाले चैनल पर मैंने प्यारी मरियम के लिए कम्युनिटी लगाई, इजहार अफसोस किया। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। किसी ने सोचा नहीं कि यार एक बंदा इस तरह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, और फिर सोशल मीडिया वाले इतनी कोई गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए इतना बुरा भला बोले जा रहे हैं कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके हस्बैंड के अकाउंट से भी बता दिया गया है कि वो दोनों बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही सलामत है, और अल्लाह ताला उनकी 100 साल उम्र करे, अपनी माँ का नाम जो है वो इसी तरह से रोशन करे। एक क्या ही बोले यार, अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। खैर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हेज़ल वाले चैनल पर मैं लाजमी एक वीडियो बनाऊंगी प्यारी मरियम के लिए, और उसमें बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी यहाँ पर जो है बात स्टार्ट करते हैं नजमा साहिबा पे। नजमा साहिबा का एक वीडियो आया है, और नजमा ने उस पे जो है प्यारी मरियम का जो है उसकी मैयत की फ़ोटो थी उसको लेकर थंबनेल पे लगा दिया है, और इतनी कोई लंबी चौड़ी वीडियो बना दी है ना कि अगर आप अपने दुख बयान करिए नजमा, आपके आप घर में तकलीफ़ में, भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, रिएक्शन चैनल वाले जो है वो आकर तुम पर जो है वो बात लाजमी करेंगे, चाहे अच्छे करें या बुरा करें, कुछ भी करें। लेकिन अपने कंटेंट के लिए अगर तुमने प्यारी मरियम के जनाजे की फ़ोटो लगा के उसको तुमने एक कंटेंट बनाया, तुमने सज्जाद का भी फ़ोटो लगाया था, पता है तुम्हें? इसने जो है ना सज्जाद का भी फ़ोटो लगाया था, जो मरहूम सज्जाद है ना जिसका इंतकाल हुआ हुआ है, उसका भी फ़ोटो लगा के इसने जो है उस पर भी बड़ा कैश लिया था कि सज्जाद मरहूम की जो मैयत की फ़ोटो थी वो इसने लगाई थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने लगाई थी, जो कि गलत था। इस पर भी हम सब ने आवाज़ उठाई थी, और जहाँ पर इस चीज़ के लिए गलत बोला जाएगा या कोई गलत स्टेप लेगा तो वहाँ पर सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और बहुत गलत किया तुमने, उसकी मैयत की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए थी। तुम जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हो, जिस अरब कर्ब से गुज़र रही हो, जिस तरह से तुम गुज़र रही हो, अपनी तकलीफ़ें बयान करो। अपना थंबनेल लगा कर आती कि 3 दिन से तुम कहाँ गायब थी, क्यों तुम्हारा झगड़ा जो है वो फ़ारूक के साथ हुआ, तुमने घर क्यों छोड़ा। ये बात तो देखिए तय हो चुकी है। मैंने कल आप लोगों को आकर बताया था कि ये अपने भाई के घर पे, और इतना ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, इंस्टा पे जो है वो दुखी दुखी रीलें डाले जा रही है, तकलीफ़ हो रही है कि हस्बैंड मतलब वफ़ादार नहीं है, मतलब इनके साथ वफ़ादार नहीं है। लड़ाई झगड़े तो सबके होते हैं, लेकिन इस उम्र में अगर कोई औरत अपना घर छोड़कर जाती है, मर्द के हवाले सारे बच्चों को कर जाती है, तो ये औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और कमज़ोरी होती है। इसी से मर्द जो होता है ना, अगर वो अपनी औरत की रिस्पेक्ट भी करना चाहे ना तो वो नहीं करता, वो फिर बदतमीज़ी करता है कि तुम तो वो औरत हो कि ज़रा से झगड़े पर तुम घर छोड़ के चली जाते हो। मर्द का तो काम है, अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा ही इसीलिए किया है कि वो बाहर निकले, घूमे फिरे। और ये भी है कि अगर घर में आपकी बीवी के साथ लड़ाई हो, अगर वो लड़ाई हद से ज़्यादा ऊंची हो जाए, आवाज़ें यानी पड़ोस मड़ोस में जाने लगे, तो बेहतरीन ये है कि मर्द जो है कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाए, ताकि जो गुस्सा है मर्द का वो भी ठंडा हो जाए, और घर में जो औरत रह रही है वो भी पुरसुकून होकर बैठ जाए। तो देखे, मर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने बाहर के लिए बनाए कि तुम निकल जाओ। औरत जो है ना वो अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने छोटे छोटे बच्चों को तुम छोड़ के गई हुई हो, अपने भाई के घर पे बैठी हो, फिर आती हो और फिर मरियम की जो प्यारी मरियम है, प्यारी मरियम की जनाजे की फ़ोटो तुम लगाकर उसके ऊपर अपना कंटेंट कैश करवा रही हो। तो यहाँ पर तुम्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, सब तुम्हें गलत ही बोलेंगे। समझ आ रही है? तुमने गलत किया है, ये फ़ोटो उतारो, या तो उसके मुंह पे कोई स्टिकर लगा दो, ठीक है। उसके ऊपर इसने अच्छा टाइटल क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती। इसने लिखा है, प्यारी मरियम की तरह अचानक मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। क्यों इस तरह से इमोशनल कार्ड खेल रही? तो इमोशनली ब्लैकमेलिंग है जो तुम अपने शौहर की लड़ाई में, मतलब तुमने प्यारी मरियम की तदफीन की फ़ोटो, जो भी मैयत की फ़ोटो है वो तुमने लगा दी। तुम ये चीज़ अपनी फ़ोटो पे लिख कर भी बोल सकती हो ना।
اگر تمہیں ایموشنلی کارڈ کھیلنا ہے، یا میں پریگننٹ ہوں، یا میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، یا میری حالت خراب ہے، رو رو کے ہلکان کر دیا خود کو کہ بھئی میری لاسٹ ٹائم پہ جو میرا بچہ ہوا تھا، میری جو بیٹی ہوئی تھی وہ میرے پیٹ میں مر گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے فاروق اس دن بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اپنی دکھی بھری داستان سنا رہی تھی، آس پاس پڑوس میں سب نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن میں نے کسی کو بھی پریشان نہیں کیا، میں نے سوچا کہ جب میرا شوہر ہی میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر میں کیوں جاؤں۔ ایک بات مجھے بتائیے، جب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں ہے، یا وہ تمہاری تکلیفوں میں تمہیں سپورٹ نہیں کرتا، بچے کے ٹائم پہ، پریگننسی کے ٹائم پہ، ویسے اگر ماں اور بہنوں کو ذلیل کروانا تو وہاں پہ تو یہ چارپائی پہ بیٹھ کے قمیض اتار کے بڑا رومانٹک بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تم بچے کیوں پیدا کرتی ہو، ہے نجمہ؟ مطلب تم پھر بچے کیوں پیدا کرتی ہو؟ اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور تم گھر چھوڑ کے چلی گئی ہو، پیسوں کے اوپر ہی ہوتی ہے تم لوگ کی لڑائیاں، جہاں تک مجھے اندازہ ہے تم لوگ کی لڑائیاں پیسوں کے ہی اوپر ہوتی ہے۔ ان کی لڑائی جو ہے نا، عموماً لڑائی ان کی پیسوں کے اوپر ہی ہوئی ہے۔ ابھی جو گھر کا کام کیا ہے، ان سارے حساب کتاب میں جو ہے فاروق نے شاید پیسے مانگے ہوں گے، یا لیے ہوں گے، یا اس نے دینے سے انکار کر دیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ہائپر ہوا ہوگا، یہ بھی ہائپر ہوئی ہوگی، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ لیکن کتنی بری بات ہے، ایک عزت دار عورت کبھی بھی اپنا گھر اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ کوئی تمہارے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس تو نہیں ہوا جو تم گھر چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے تو تم آ کر سوشل میڈیا پہ بتاؤ کہ بھائی اس نے مجھے مارا ہے، یا پیٹا ہے، یا جو بھی کچھ کیا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، میں بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ تو تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کا معاملہ ہے کہ بھئی ہم لوگ لڑائی بھی کریں گے اور بیٹھ کے دوبارہ سے سلجھا بھی لیں گے، تو پھر تم نے تھمبنیل پہ یہ کیوں لکھا کہ پیاری مریم کی طرح ایک دن میں بھی اس طرح سے دنیا چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ پھر یہ ایموشنل کارڈ کیوں کھیلا ہے؟ کیوں کھیلا؟ نہیں کھیلنا چاہیے نا پھر تمہیں پھر اس طرح سے ایموشنل کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اتنے دن سے غائب تھی اور آتے ساتھ تم نے یہ چول مار دی۔ جب ماجی کے لیے یا ستارہ کے لیے تم نے فاروق کو بٹھا کے ان دونوں خواتین کو گندا کروایا ہے، کبھی بھی اپنی ماں کے لیے آ کے اس آدمی نے سٹینڈ نہیں لیا، اور یہی فاروق نے بیٹھ کے تمہارے باپ کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی ماں کی برائیاں کری ہے، اس پہ بھی آ کر اس نے ایک لفظ نہیں بولا ہے۔ تو تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم یہ جو آ کر اس طرح سے ایموشنلی کارڈ کھیل رہی ہو، کیوں کھیل رہی ہو؟ تم لوگ پھر بھی ایک ہی ہو اندر سے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ابھی یہاں پہ کنٹروورسی چل رہی تھی ساری، مے بی یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے فاروق کو واپس بلانے کے لیے کہ بہن یا ستارہ یا ماچی جو ہے وہ فاروق سے کانٹیکٹ کرے اور اپنی بیٹے کو بلائیں، اور پھر یہ بیٹھ جائے اور مطلب بلے بلے کرے کہ چلو وہ تو چلا گیا، جو میں چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اور پھر نیچے جا کے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے، اس کو لتاڑا بھی ہے، دھویا بھی ہے، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے تم نے بھی میری ایسی فوٹو لگائی ہے، تم نے بھی میری ایسی فوٹو لگائی ہے۔ بھائی تمہاری مرنے کی فوٹو تو کسی نے نہیں لگائی نا، تمہارے منہ پہ گلاب کے پھول تو نہیں ڈالے نا، نہ تمہاری قبر کی فوٹو لگائی ہے جس کی اوپر تم آ کر اتنا غصہ ہو رہی ہو کہ بھائی تم لوگوں نے بھی میری فوٹو لگائی ہے۔ تمہاری فوٹو تمہاری اے آئی سے شاید بنائی ہوگی، بچہ گود میں پکڑا ہوا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ بھائی تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جب تم آ کر اپنے بچے کے افسانے سنا سکتے ہو، بھی تم نے رو رو کے اپنا نڈھال کر دیا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، میرا بچہ مر گیا، پیٹ میں مر گیا، فاروق کو پتہ نہیں تھا، جب تم اتنی ڈیپلی باتیں آ کے سوشل میڈیا پہ کر سکتی ہو، ایون یہ تو بستر کی بات ہے، تو پھر کوئی تمہاری فوٹو کیوں نہیں لگا سکتا؟ تم لوگ خود ہی ٹاپک دیتے ہو، تم لوگ خود ہی کانٹینٹ دیتے ہو۔ پیاری مریم کو لے کے اس نے اس طرح سے جو ہے اپنے کانٹینٹ کو، پہلے اس نے سجاد کو کیش کروایا جو ان کا کزن تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ اس نے کیش کروایا، وہ اس کی فوٹو لگا کے جو ہے وہ کیا، پیسے چھاپے ڈالر کا، میں اچھا خاصا یہ ویو لے کے گئی تھی اس پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس نے پھر یہ مریم، پیاری مریم کے اوپر جو ہے اس نے فوٹو لگا دیا کہ وہ اتنی معصوم تھی، وہ اتنی پیاری تھی، وہ اتنی بالکل معصوم تھی، پیاری تھی، لیکن اس کی بھی ٹرولنگ ہوا کرتی تھی۔ کتنی دکھ کی بات ہے نا، اس دنیا میں کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس کے جنازوں کو جو تدفین کے ٹائم جو لوگ گئے ہیں ان چیزوں کو کیش کروا رہے ہیں۔ انسان اس کے اوپر نارمل بات کر سکتا ہے، اپنی بات رکھ سکتا ہے، کوئی اس کی پرانی فوٹو جیسے ہسبینڈ وائف کپل میں کھڑے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن جنازے کی ڈائریکٹ فوٹو لگا دینا کہ یہ یہاں سے چلا گیا ہے یا یہ بہت غلط ہے، یہ ڈس رسپیکٹفل ہے، اور اس چیز کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ شرم کر لو نجمہ، چینج کر لو اپنے یہ تھمبنیل، اس کے اوپر کوئی پھول لگا لو، کوئی اس کے اوپر کوئی سٹیکر لگا دو۔ سب نے جانا ہے، سب نے مرنا ہے۔ سوچو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری کسی نے ایسی فوٹو لگا دی، تمہارے بچوں کو کتنا برا لگے گا، تمہاری بیٹیوں کو کتنا برا لگے گا، تمہارے بیٹے عمر کو برا لگے گا نا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور سب نے اس کی فوٹو لگا کے پیسے کمائے۔ یہ تکلیف نا اندر سے ہوتی ہے۔ اب ہم اس کنٹروورسی میں ہم میں سے کسی نے نہیں لگایا، لیکن تم نے لگایا، تو تم پہ بات ہوگی نا،
بہت غلط کیا ہے تم نے یہ، ٹھیک ہے نا، اپنے ڈالر کے لیے نا اتنا مت گرو۔ اور رہی بات تمہاری فاروق کے ساتھ لڑائی کرنے کی، یہ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فاروق میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہو کہ ماجد اور ستارہ جو ہے وہ ایموشنل ہو جائے اور وہ جو ہے اپنے بیٹے کو کال کرے کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میں ماجد اور ستارہ کو بھی الرٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے ان کی چالوں میں نہیں پھنسنا، یہ میاں بیوی ایک ہے اور یہ اینڈ تک ایک ہے۔ یہ جو بیٹا اپنے ماں کی برائی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی ونٹر چل رہے ہیں، آپ کی ونٹر ویکیشنز آ رہی ہیں، آپ لوگ ان چیزوں کو لے کے انجوائے کرو، اپنی شاپنگ کرو۔ بہت سارے لوگ ستارہ کو اس چیز پہ ٹوکتے ہیں کہ وہ شاپنگ نہیں کرنی چاہیے بھائی، اس نے جو بنانا تھا بنا لیا، اب وہ اپنی مستی کرے بھائی۔ میں تو کہتی ہوں فل آن جتنا دل کرے گھومو پھرو، عیاشی کرو بھائی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ گھومو پھرو، یہی دن ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو جو ہے ہر چیز کر لینی چاہیے۔ کر لیا اس نے، جو کرنا تھا، جو بنانا تھا، ماشاءاللہ بنا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی قسمتیں بہت اچھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کامیاب کرے، ہمیں بھی اتنا کامیاب کرے، آپ سب بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی کامیاب کرے۔ یہاں پر جو ہے نجمہ فل آن ایموشنل اپنی بچی کے رونے دھونے لے کر بیٹھی ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پھر بچے کیوں پیدا کرتے ہو یار، تم لوگ مشین ہو کیا تم؟ اوپر سے تم کہہ رہی ہو مجھے شوگر ہے، تو میں یعنی بچے کے اوپر شوگر ہوئی ہے تو تم احتیاط کرو۔ تم لوگ کتنی چینی کھاتے ہو، کتنی تم لوگ مٹھاس کھاتے ہو، شوگر کے بعد مٹھاس الاؤڈ ہوتا ہی نہیں ہے کو جتنا دیکھو نا۔ میں نے سچ بتا رہی ہوں، ستارہ کیا فیملی میں جتنے بھی ان کے خاندان والے لوگ ہیں، انکلوڈ ستارہ بھی، ماشاءاللہ میٹھا بڑا کھاتے ہیں یار، بڑا میٹھا کھاتے، چاہے وہ فروٹس میں ہو، چاہے وہ مٹھائی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ مطلب صحت سب کی دراز کرے، لیکن میٹھا تو یار، میں ایک کھجور ہے نا، وہ جو ایک ڈیٹ ہوتی ہے نا، آپ یقین کر رہے اس ڈیٹ کو کھانے کے لیے بھی ہے نا، میں 100 بار سوچتی ہوں کہ یہ میں کھاؤں یا نہیں، حالانکہ وہ ہیلدی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی طریقے سے کھانا چاہیے کیونکہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی شوگر ووگر نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے میٹھا بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ کیک لور یا بہت زیادہ شوگر، میں نے ہمیشہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے پھیکی چائے پی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے میٹھی چائے پسند ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ پھیکی چائے پیتی ہوں، اور اگر کبھی دل کرے، کیونکہ انسان کی باڈی کو شوگر کی بھی نیڈ ہوتی ہے، تو وہ سم ٹائم میں مطلب یا تو میں سٹیویا لے لیتی ہوں کہ زیادہ مٹھاس نہ ہو، یا یہ جو کھجور ہے نا ایک، یہ سم ٹائم ایک لے لیتی ہوں مطلب مٹھاس کو ہٹانے کے لیے، یا ایپل لے لیتی ہوں مٹھاس کو اپنا جو ہے وہ کرنے کے لیے کہ میری مٹھاس بھی پوری ہو۔ بہت زیادہ شوگر لو ہونے کے بعد بھی وہ بھی صحیح نہیں رہتا، تو اپنا مٹھاس اس طرح پورا کرتی ہوں، نیچرل چیزیں لے کر اس کو انٹیک کرتی ہوں شوگر کا نا۔ چینی سے تو مجھے الرجی ہے، الرجی، میں کھاتی نہیں ہوں چینی، اتنی مجھے بری لگتی ہے چینی، چائے میں چینی تو مجھے زہر لگتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں زہر پی رہی ہوں۔ اور یہ لوگ ماشاءاللہ بہت میٹھا کھاتے ہیں، اور میٹھا اچھا نہیں ہے، اور اوپر سے یہ پریگننٹ ہے، پریگننسی کے ٹائم پہ یہ میڈم صاحبہ بیٹھ کے میرے سامنے میٹھی چائے پی رہی ہوتی، چینی کم ہوتی تو اور ڈال دیتی۔ بھائی شوگر مسئلہ ہے، بی پی مسئلہ ہے، خیال رکھو اپنا کھانا پینا، تو تم مکھن کے اندر ڈبو کے کھا رہی ہوتی ہو، جب تمہیں شوگر پرابلم ہے تو اس کے اندر بھی تو شوگر ہوگی نا، اس کی وجہ سے بھی تم لوگ کا شوگر ہائی ہوتا ہوگا، پھر یہاں پر بیٹھ کے جو ہے سمپتی لینا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ خیر، اس کی ویڈیو دیکھ کے تو مجھے بہت زیادہ عجیب لگا، بہت زیادہ۔ ابھی میں اس کو بہت زیادہ اس لیول پہ لتاڑ نہیں رہی کیونکہ پریگننٹ ہے، یہ پریگننٹ ہے، اور جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے نا تھوڑا سا میرا ہولا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو خیر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے، اور میٹھا جتنا کم ہو سکے کھائیے، اور کبھی دل کرے آپ کو شوگر انٹیک کرنے کا تو آپ نیچرل شوگر لیجئے، فروٹس میں لیجئے، ڈیٹس میں لیجئے، فالتو چیزیں مت کھائیے، اس سے یہ زہر ہے، زہر اپنی باڈی میں مت ڈالیے۔ خیر اینی وے، یہاں پر بات کریں گے ڈی ڈی کی، اور ڈی ڈی تم تو آج بڑے گندے ایکسپوز ہوئے، ڈی ڈی، اے ڈی ڈی، اے ڈی ڈی، ایک بات تو بتانا، ویسے تمہاری وائی ٹی پہ بڑی بیچتی چل رہی ہے، بائی 1 گیٹ 1 فری، اس کا ہے بائی 2 گیٹ 3 فری والا حساب کتاب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، میں بتاتی ہوں۔ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گاڑی سے ریلیٹڈ، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، لائک تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے ولاگ میں بولا تھا کہ اس کی گاڑی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گی، خیر میں نے بتا دیا، یہ خود اس چیز کے اندر ایکسپوز ہو گیا۔ آج میں آپ لوگوں کو پروف بتاؤں گی کہ سچ میں گاڑی اسی کی ہے۔ اب آپ لوگ پھر یہ نہیں بولیے گا کہ نہیں وردہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کا اندازہ ہے، نہیں۔ آج اس کی ویڈیو کے اندر کوئی 7 منٹ کے 8 منٹ کے اس کے ولاگ کے اندر آپ اس کو تھوڑا سکپ کریں گے نا، دیکھیں گے نا، بچے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گاڑی کے شیشے کے پیچھے بالکل جب شیشہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ڈی ڈی کی 2 سٹیکر لگے ہوئے ہیں،
تو آپ لوگ مجھے بتائیے، یہ جو ڈی ڈی کے اسٹیکر اوپر گاڑی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو جس کی گاڑی ہوتی ہے وہی اپنی گاڑی کے اوپر سجاوٹ کرتا ہے نا، سجانے کے لیے ڈی ڈی لکھتا ہے، یا کوئی جس کا بھی جو نام کا الفابیٹ ہوتا ہے وہی لکھتا ہے۔ تو اب آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں، اس آدمی کو جو بھی فنڈ دے رہا ہے نا، اس کے پہلے تو فنڈ بند کر دیجئے۔ پہلے میں نے نہیں بولا تھا، اب بول رہی ہوں۔ دوسری بات، ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی شامل ہے۔ سب سے پہلے فاطمہ شامل ہے، ثنیہ شامل ہے، بینا شامل ہے۔ فاطمہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ڈی ڈی اور ثنیہ کے ساتھ مل کے ان کے جھوٹ میں ان کو سپورٹ کرو گی، اور اتنی بڑی جھوٹی تم بھی نکلو گی، یہ میں نے سوچا نہیں تھا ویسے کہ تم اس لیول کی جھوٹی ہوگی۔ تم اگر ڈی ڈی کوئی بات چھپاتا ہے، اب تم یہ مت کہنا کہ میری مجبوری ہے، میں مجبور ہوں، مجھ پہ جو ہے وہ میری کن پٹی پہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے کہ بھائی تم نے باہر جا کر نہیں بولنا، اور ڈی ڈی آ کے مجھ سے لڑے گئی، ساری فالتو بکواس ہے۔ یہاں پر تم نے ویورز کے جذباتوں کے ساتھ تم نے بھی کھیلا ہے، ڈی ڈی نے بھی کھیلا ہے، اور ثنیہ تو کسی گنتی میں آتی نہیں ہے۔ تم دونوں نے اپنے ویورز کو بے وقوف بنایا۔ پہلے تم نے کنگن بیچنے کا ڈرامہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب تم لوگوں نے بعد میں گاڑی لی ہے، تم نے اور ڈی ڈی نے مل کر اگر گاڑی لی ہے، تو تم لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کیوں نہیں بتایا کہ ہم نے گاڑی لی ہے، پھر چھپایا؟ اگر تم لوگ اس گاڑی کو نہیں دکھاتے اور لے لیتے تو اٹس اوکے، لیکن گاڑی دکھائی بھی اور ساتھ میں یہ جھوٹ بولا کہ یہ گاڑی رینٹ کی ہے، ٹھیک ہے، رینٹ کی کوئی گاڑی واڑی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی گاڑی ہے، یہ ان کی اپنی گاڑی ہے۔ پروف میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ میں لگا چکی ہوں گی، یا بھی لگا دوں گی آپ لوگ، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں نے کتنی منٹس پہ یہ بات کری ہے، تو وہ میں لگا دوں گی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، فاطمہ، اپنی آڈینس سے کیوں جھوٹ تم لوگ بولتے ہو؟ مطلب تم لوگوں نے سب کو بے وقوف کیوں بنایا؟ پھر نینا بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی، چلو ڈی ڈی تو ہے ہی گھٹیا، تم سے تو یہ امید نہیں تھی نا، تم نے آ کر ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ جو نینا تھی وہ تم لوگ کے گھر پہ تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی، پھر بھی تم نے آ کر جھوٹ بولا کہ نہیں وہ تو ہم لوگ وہاں باہر ملے تھے۔ پہلے ڈی ڈی نے آ کر جھوٹ بولا۔ اتنا جھوٹ کیوں بولتی ہو تم لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ تم شامل ہو نا ان لوگوں کے ساتھ، یہ شامل ہے ان کے ساتھ۔ کوئی بھی اب فاطمہ کی باتوں پہ بھی نہیں آئے۔ فاطمہ بھی جھوٹ بولتی ہے، ڈی ڈی بھی جھوٹا ایک نمبر کا، اور وہ ثنیہ تو ہے ہی ایک نمبر کی ڈیش، ٹھیک ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ اور بچہ جو ہے ایسا لگتا ہے بچہ فاطمہ نے پیدا کیا ہے، اب پال وہ رہی ہے، چھمیاں سنبھال رہی ہے، اور یہ لوگ یہاں پہ ایک چینل فاطمہ کا چل رہا ہے، 2 چینل ڈی ڈی کے چل رہے ہیں، 1 چینل ثنیہ کا چل رہا ہے، 5 چینل ان کے گھر سے چل رہے ہیں، 5، 2 ڈی ڈی کے چل رہے ہیں، 1 فاطمہ کا، 1 ثنیہ کا، 4 چینل ان کے چل رہے ہیں، 1 بینا کا چل رہا ہے، 5 ہو گئے۔ ہاں، بینا بھی وہیں پہ، بینا سے بھی پیسے لیے جاتے، بینا سے بھی قرضے لیے جاتے، پیسے لیے جاتے ادھار پہ، پھر واپس نہیں کیے جاتے۔ یہ تک مجھے سننے میں آئے کہ ڈی ڈی اپنی ماں سے بھی پیسے لیتا ہے، کچھ تو شرم کر لو۔ اور وہ جو نینا ہے، اس نے اپنا بچہ ان کے گھر میں رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ اس سے پیسے نہیں لیتے ہوں گے؟ اس سے بھی لیتے 5-10 ہزار، وہاں سے بھی آ رہے۔ کوئی کسی کا بچہ کیوں پالے گا بنا مطلب کے؟ مجھے یہ تو بتانا، کیوں پالے گا؟ کیوں رکنے دے گا؟ پنکھا یوز نہیں ہوتا، کولر یوز نہیں ہوتا، کھانا یوز نہیں ہوتا، بجلی یوز نہیں ہوتی، تو کیا بینا اور نینا سے پیسے نہیں لیتے ہوں گے یہ دونوں، یہ تینوں؟ سوری، کیوں اپنی عوام کو تم لوگوں نے فدو بنایا ہوا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو یہاں پر آ کر۔ اب اس بات کا کیا جواب ہے تم لوگوں کے پاس؟ تم لوگوں نے کہا، اور اس جھوٹ میں فاطمہ تم بھی شامل تھی، گاڑی تم لوگوں نے خریدی، پھر تم لوگوں نے آ کر دکھائی کہ یہ گاڑی میرے نام پہ، پورا پرینک کیا۔ پھر سب نے جب تم پر آ کر بولا کہ تم نے پلاٹ کیوں سیل کیا، تو تم نے آ کر بولا ارے وہ تو ایک مذاق تھا۔ اس جھوٹ میں بھی تم نے اس کا ساتھ دیا، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ گاڑی سچ میں تم لوگوں نے خریدی تھی، لیکن تم لوگوں نے چھپائی تھی، تم نے کنگن بیچ کے گاڑی کے پیسے ملائے ہیں۔ چینل بچانے کے الگ پیسے تھے، وہ لوگوں نے تم لوگ کو فنڈ کیا تھا، فنڈ دیا تھا۔ چینل کے جو ایڈسنس میں پیسے تھے وہ بھی ڈی ڈی نے لیے، اسی سے تو گاڑی لی ہے۔ آدھے پیسے وہ تھے اور آدھے پیسے فاطمہ کے کنگن کے تھے، اور یہ دونوں ملا کر انہوں نے گاڑی خریدی ہے۔ اور پھر فاطمہ نے بھی صفائی سے آ کر جھوٹ بول دیا کہ نئی گاڑی جو ہے وہ کسی اور کی ہے، ہم نے تو پرینک کیا تھا، میں نے کوئی پلاٹ سیل نہیں کیا۔ ہاں، پلاٹ سیل نہیں کیا، پلاٹ پڑا ہوا ہے، لیکن کنگن سیل کر کے تم دونوں نے مل کر گاڑی لی، اور پوری وائی ٹی آپ کی جو پیار کرنے والی آڈینس ہی، چلو ڈی ڈی تو ہے ہی نٹھلا گندا انسان، تم نے بھی اس کے ساتھ پورا مل کے A to Z شانہ بشانہ چل کے اپنی آڈینس سے جھوٹ بولا۔ کتنی غلط بات ہے۔ آج تمہارے شوہر کے ولاگ میں بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنی ولاگ میں خود ہی ایکسپوز ہو گیا۔ گاڑی کے بیک پہ آپ رینٹڈ کار میں ڈی ڈی کیسے لکھ سکتے ہو؟ مجھے یہ تو ذرا بتانا۔ جتنے بھی لوگ ہیں، میرا آپ سب سے ایک کویسچن ہے، یہ تو پروف ہو گیا نا
یہ تو پروف ہو گیا, ود پروف ساری چیزیں سامنے آ گئی. اس کے آج کے ولاگ میں 7 to 8 منٹ میں پیچھے شیشے پہ لکھا ہے ڈی ڈی. جب اپنی گاڑی ہوتی ہے نا تب اس پہ لکھا جاتا ہے. ڈی ایف بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ گاڑی تو فاطمہ کی بھی تھی, پر تم نے ڈی ڈی کیوں لکھا ہے؟ خالی تم نے تو پیسے نہیں ملائے تھے, اس نے بھی تو ملائے تھے نا پیسے تو تم نے اس سے بھی لیے, لیکن کریڈٹ نہیں دینا. اور وہ جو فاطمہ ہے وہ بھی ایک نمبر کی جھوٹی ہے, تمہارے جھوٹ پہ پردے ڈالتی ہے. اب یہاں پر میں اس کو بے وقوف نہیں سمجھدار بولوں گی. یہ گاڑی کبھی کبھی رینٹڈ پہ چلی جاتی ہے, کرائے پہ لگا دیتے ہیں. اور یہ بات تو خیر رینٹڈ والی مجھے بہت پہلے ہی پتا چل گئی تھی کہ یہ گاڑی انہوں نے خریدی ہے اور یہ رینٹ پہ دیتے ہیں. یہ اپنی گاڑی دے دیتے ہیں کبھی کبھی رینٹ پہ, 2-3 ہزار میں نا پر ڈے دے دیتے. آئی بات سمجھ میں؟ لوگ کانٹیکٹ کرتے پھر یہ لوگ اٹھا کے دے دیتے کہ چلو کوئی نہیں لے جاؤ اتنے گھنٹے کے لیے, پھر پیسے لے لیتے ان سے. شرم کر لو, تھوڑی تو شرم کر لو یار. تم لوگ اپنی آڈینس کو بے وقوف بنا رہے ہو, الو بنا رہے ہو, پھر بیٹھ کے ایک ہی گھر سے 5 چینل رن ہو رہے ہیں. ہمیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لوگ 6 رن کرو, 10 رن کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جھوٹ مت بولو. آپ لوگ اپنی آڈینس سے جھوٹ آ کر بول رہے ہو. 5 لوگوں کے اگر چینل ہے تو 5 لوگ سوچے کتنا اچھا کانٹینٹ بنا سکتے ہیں, ہے نا؟ محنت کر کے کتنے زبردست کانٹینٹ آپ لوگ دے سکتے ہو, لیکن محنت ہی نہیں کرنی, بس ویور سے جھوٹ بولنا ہے, چندہ جمع کرنا ہے. آپ لوگ دیکھ لیں چندہ جمع کرتے کرتے اپنی آڈینس سے بھی جھوٹ بولا. ساجد کا قرضہ بھی آج تک نہیں دیا. یہ کہتا ہے کون سا قرضہ بھائی؟ شرم کر لو تھوڑی سی ڈی ڈی, شرم کر لو تھوڑی سی. یہاں پر بیٹھ کے ریاکشن دینا تمہارے لیے بڑا آسان ہے, لیکن پبلک کو گھمانا, بنانا, پھر ان لوگوں سے فنڈز لینا, یہ ہے تم لوگوں کا ڈی ڈی صاحب جو 4-5 لوگ سپورٹ کرتے ہیں. یہ اتنا کوئی بے شرم ہے, آج اپنے ہی ولاگ میں ایکسپوز ہوا ہے. اس کو کرو گے سپورٹ؟ شکل ہے اس کی سپورٹ کی؟ پوری فیملی ایک نمبر کی جھوٹی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتی ہے, لوگوں کو, عوام کو لوٹ رہے ہیں یہ لوگ. تو اس پہ تو آواز اٹھنی چاہیے نا کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے. کتنی غلط بات ہے یار. مجھے دیکھ کے اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے عوام کی فیلنگز کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا ہے, کتنا انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے, کتنا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے فاطمہ تمہاری جو ڈیلیوری ہوئی ہے اس کے بھی تو پیسے کسی نے دیے ہوں گے نا؟ تمہارے انکم سے تو اتنے پیسے تو نہیں آ سکتے, 1.5-2 لاکھ روپے ڈیلیوری کے, وہ بھی تو کسی نے دیے ہوں گے نا. ایسے تو ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے تمہاری آپریشن سے, ایسا تو نہیں ہوتا. اتنا کوئی آسان نہیں ہے پاکستان میں آپریشن والی ڈیلیوری کرنا, بہت پیسہ لگتا ہے. اور جس ہاسپٹل میں اس کی ہوئی ہے اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے. یہ کہہ رہے نا کہ سستے میں ہوئی ہے, کوئی سستا وستا نہیں ہوتا ادھر, کچھ سستا وستا نہیں ہے. آپریشن بہت مہنگا ہوتا ہے, چاہے چھوٹے سے چھوٹے اسپتال میں بھی آپریشن کروا لو نا تو 70-60 ہزار تو آپ کے کہیں بھی نہیں گئے. اس کا تو پھر بھی صحیح والے ہاسپٹل میں ہوا تھا, کم سے کم لاکھ. اس کا تو کیا ہے معمولی پرائز 1 لاکھ ہے. اب یہاں پر بھی مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس کا آپریشن ہوا ہے یا اس کا نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے, کیونکہ اس کے 2 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں, باقی جو 1 بچی تھی وہ اس کی نارمل ہوئی ہے. اب یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس کی نارمل ہوئی ہو اور آگے سے اس نے لوگوں کو بول دیا ہوگا کہ بھائی میرا تو آپریشن ہو رہا ہے, اسی لیے ڈاکٹر نے 2 دسمبر کی ڈیٹ دی تھی اور اس سے پہلے ہی پین سٹارٹ ہو گئے, اور پھر بچہ جو ہے وہ 16 کو شاید آ گیا. تو وہ نارمل ڈیلیوری میں ایسا ہوتا ہے بھائی, ایک دم سے پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ جب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہے, مطلب آپ ریڈی ہو ڈیلیور کرنے کے لیے بیبی نا. اب تو مجھے یہاں پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ آپریشن ہوا ہے یا نارمل ڈیلیوری ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے تو لگ رہا ہے یہ نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے, ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے. اب انہوں نے آپریشن کے پیسے لیے ہیں کسی سے, پاسبلٹی یہ بھی ہے کیونکہ جھوٹ میں فاطمہ پوری شامل ہے. بڑے یار بڑا دل دکھایا ہے فاطمہ, تم نے بڑا دل دکھایا ہے یار, ہر چیز میں شامل. گاڑی لے لی, لوگوں سے جھوٹ آ کر بول رہے اللہ ہمیں اپنی گاڑی دے گا, پھر اتنا بڑا پرینک کیا, پھر پوری گاڑی میں گھوم کے آئے, ہے نا. پھر سنیا تم اور یہ جو ڈی ڈی ہے اس کا بچہ, تمہارا بچہ وہ لے کے جا رہی ہوتی ہے. بڑا تم لوگ کا میل ملاپ ہے. اب دکھا دو نا تم بھی اپنی ویڈیو میں, اس کو کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ ستارہ جیسے ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے بولتی ہے نا کہ کوثر کو دکھاؤں گی, میں نہیں ڈرتی کسی سے, دکھا بھی دیتی ہے وہ, ٹھیک ہے, ڈرتی بھی نہیں ہے, ٹرول بھی ہو جاتی ہے. تم کیوں ڈرتی ہو ٹرولنگ سے؟ دکھاؤ نا اس چھمیاں کو اپنی ویڈیو کے اندر, میں بھی دیکھوں. وہ دن کب آئے گا جب تمہاری ویڈیو میں چھمی آئے گی, پھر دیکھنا اس وائٹی میں دبادم مست کلندر کیسے ہوتا ہے. لے کر آؤ نا ذرا تم. جو ٹرولنگ ستارہ کی ہوتی ہے نا کوثر کو لے کے, تمہاری تو 10 گنا زیادہ ہوگی. یاد رکھنا میری یہ بات, ٹھیک ہے. آڈینس ہے نا, جھوٹ بولنا کم کر دو, پکڑے جا رہے ہو, اب بہت بری طریقے سے پکڑے جا رہے ہو. چلے جی, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.